अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। साइफर के मुकदमे में आज इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत ने सज़ा सुना दी। ये वही साइफर का मामला है जो पीडीएम की दौरे हुकूमत में उठ के सामने आया। एक इंक्वायरी शुरू की गई, उसके बाद फिर हमने देखा कि एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई और अब उस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस सिलसिले में कुछ ऐसा किया जिसकी सज़ा कम से कम 10 बरस है। लेकिन साइफर के मामले पे पीडीएम की हुकूमत और पीडीएम की क़यादत के बयानात बदलते रहे। वो ये कहते थे कि ये साइफर तो गुम ही नहीं हुआ, वो ये कहते थे कि इस साइफर का तो कोई वजूद ही नहीं, ये वो ख़त है जो इमरान खान साहब ने खुद लिखवाया है। लेकिन अब जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को इस मुकदमे में सज़ा हुई है तो पीडीएम की क़यादत कह रही है कि बेहतरीन फ़ैसला हुआ है, ये लोग कौमी मुजरिम हैं और इन्होंने वो किया जिसकी कम से कम सज़ा यही बनती थी। अब ये सारा मामला आगे किस तरफ जा रहा है, इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत किस तरह मुतासिर होगी, इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने इन्वाइट किया, वेरी काइंड। अच्छा सर, ये मुकदमा जिस तरीके से चलाया गया, सज़ा तो अब हो गई बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, लेकिन जिस तरीके से ये मुकदमा चलाया गया आप लोग मुतमईन हैं? आपने फरमाया सज़ा तो हो गई, सवाल मेरा ये है कि सज़ा किसको हुई है? क्या खान साहब को सज़ा हुई है या उन लोगों को सज़ा हुई है जिन्होंने आइन और कानून के तकाज़ों को पामाल किया है? मुझे तकलीफ़ इस चीज़ की नहीं है कि खान साहब इतनी तकलीफ़ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बहुत है कि उनको सज़ा हुई है, लेकिन हमें यकीन है कि हक़ की फ़तह हमेशा होती है और वो होगी। हम तमाम हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनको हम फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो जितनी यूनिटी और होमोजेनिटी की इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है वो मेरा ख्याल है कि 76 साल में कभी पहले नहीं थी, और आज जितना ये मुल्क डिवाइडेड खड़ा है वो पहले कभी नहीं था। सो मेरा सवाल जो है साहिब इक़्तिदार लोगों से है कि चलिए ठीक है, आपकी बात को, आपकी सेंटेंस को बोरो करते हुए कि सज़ा हो गई, मगर क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि इस सज़ा के असरात मुल्क के ऊपर क्या होंगे? अच्छा सर, आपने पोलराइजेशन का जिक्र किया, कौम तकसीम है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किरदार तो आपकी जमात का भी होगा, और दूसरा ये जो सज़ा हुई उसमें भी ये चीज़ सामने आई कि आपके वकला वहाँ पे पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा कि इनके वकील तो आते ही नहीं हैं, बाहर मीडिया पे आके गिला शिकवा करते हैं, इस वजह से हमने जो सरकारी वकील हैं उनको बतौर डिफेंस काउंसिल जो है वहाँ पर नामजद कर दिया। आपने कहा कि पोलराइजेशन का में कहीं कुछ ना कुछ किरदार हमारा भी तो होगा। हमारा शायद कसूर ये था कि हमने इस मुल्क में इंसाफ लाने की कोशिश की और उसको अपना जो मैनिफेस्टो था उसका हिस्सा बनाया, और फिर उससे बड़ी कोशिश की, गलती की बल्कि, कि हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की। अब प्रॉब्लम यह है कि एक मुल्क, जब हम आए थे तो उस वक्त ये मुल्क की जो फितरी उम्र थी वो तकरीबन 73 साल थी। तो 73 सालों में कभी भी अशराफिया को आप कानून के अंडर नहीं ला सके हैं। वो उन्होंने हमेशा अपने आप को अबव लॉ तस्वुर किया जाता। तो एक इंतहाई नादर किस्म की ये एक ख्वाहिश थी जिसको कि इम्प्लीमेंट करने की खान साहब ने कोशिश की। मैं भी उनकी जगह होता तो यही करता, मैं नहीं था, उन्होंने किया। उससे जो शाफिया था उसमें एक हम आहंगी जो पैदा हो गई और वो सब आपस के साथ जुड़ गए कि जी ये हमारी लड़ाई जो है हमारी कंबाइंड लड़ाई है। सो आपने पीडीएम को देखा, पीडीएम में डाइवर्जेंट पार्टीज़ जो थी वो इकट्ठी हो गई एक ही जमात के कॉन्टेक्स्ट में, फिर उन्होंने हुकूमत बनाई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जैसे लोग, और उसके बाद देखिए उसको ख़त्म होने के बाद आप देखिए दोनों की स्टेटमेंट देखिए कि क्या हो रही है। सो एक वक्ती तकाज़े थे उनके जिसको उन्होंने पूरा किया। तो टू दैट एक्सटेंट यस, हमने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो हमसे पहले किसी ने नहीं किया था। मैं फील करता हूँ कि वो वक्त की ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत है, इस मुल्क की ज़रूरत थी और मुल्क की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि खान साहब अगर दोबारा भी इक़्तिदार में आते हैं, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगे, तो वो फिर वही काम करने की कोशिश करेंगे जो कि मुल्क की ज़रूरत है, वो मुल्क के फ़ायदे हैं। बाकी रहा आपने जो वकला के बारे में जो है जी, एक दिन के लिए वो नहीं गया था, खालिद उसका नाम है, वो नहीं पहुँचा था, और एक दिन की उसकी कुछ मजबूरियाँ हो गई थी जिसकी वजह से नहीं पहुंच सका, और उस एक दिन के ऊपर उन्होंने अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो है वो अपॉइंट करके पब्लिक करके उनको दे दिया। मैं आपको मिसालें दे सकता हूं जहां के कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनको महीनों तक का मौका दिया गया जी कि आप अपना वो जी मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ, तो वो कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये फैसला तो आ गया सर, अब आपकी सियासत आगे किस तरफ जाएगी? इलेक्शन आने वाला है, आप अपने वर्कर को, अपने वोटर को क्या कहेंगे कि बस इलेक्शन पे तवज्जो दो, आगे अब आपने चीज़ें किस तरह लेके जानी है?
دیکھیے ہم سب سے زیادہ جو ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں جن کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جو ٹویٹس آئے ہیں اس میں ان کو لوگوں کو پرامن رہنے کی سب سے زیادہ تلقین کی گئی ہے. بالکل ڈومیننٹ یہ ہے کہ جی ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا, ہم نے دوسری بات ہے کہ ہم نے کہا ہے, میں نے 3-4 اب میں ورچولی ایوری ڈے میں ایک اپنا میسج دے رہا ہوں اور اس میں بیسک جو سب سے فنڈامنٹل ہماری ریکویسٹ ہے کہ جی 8 فیبرری کو آپ نے باہر نکل کے ووٹ دینا ہے. میں فیل کرتا ہوں اور میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں اس میں, کیونکہ میں نے سرویز وغیرہ دیکھے ہیں کہ اف وی آر ایبل ٹو گیٹ اباؤٹ 60% لوگ پلس پولنگ اسٹیشن پہ ہم لا سکتے ہیں, خاص کر جو جوان طبقہ ہے, تو ہمارے پاس 2/3 بلکہ 3/4 میجورٹی بھی جو ہم سیکیور کر سکتے ہیں. سو ہمارا فوکس صرف اور صرف 8 فروری کے اوپر ہے اس وقت. اچھا سر, اگر بڑی تعداد میں آپ لوگ نشستیں جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کسی جماعت میں شامل ہوں گے, کوئی پلان بنایا ہوا ہے, کس طریقے سے حکومت بنائیں گے؟ تو وہ آپشنز موجود ہیں ہمارے پاس, سب آپشنز موجود ہیں. ہم بائی دا وے انٹرا پارٹی الیکشنز بھی بہت جلدی کروانے جا رہے ہیں. سو ہم جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کو امپلیمنٹ کریں گے. الیکشن کمیشن نے چونکہ یہ ایک عذر کیا ہے تو وہ ہم ان کا ریموو کر دیں گے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. ہمارے پاس ابھی ہمارے وکلاء یہ بھی بتا رہے تھے جی کہ ہم وہ 223 سیٹیں جو ہیں جو کہ ریزرو سیٹس ہیں ان کے اوپر اپنا کلیم جو ہے وہ باہر صورت ہم کر سکتے ہیں, بیکاز وی آر اسٹل اے پولیٹیکل پارٹی. مطلب ہمارا سمبل لیا گیا ہے, ہماری پارٹی جو ہے وہ انٹیکٹ ہے, موجود ہے, اس کو سپریم کورٹ نے ٹچ نہیں کیا. کنسیکوینٹلی وی آر اے لیگل اینٹی, تو ہم اس کی بیسس کے اوپر اپنا کیس جو ہے وہ فائٹ کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ انٹرا پارٹی دوسری بات آپ نے کہا تھا, میں پورا دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس آپشن یہ بھی موجود ہے. ہمارے پاس 3-4 جماعتیں موجود ہیں اس وقت اور وہ بہت ایگر ہیں کہ ہم ان کا پلیٹ فارم استعمال کریں, تو وہ ایک آپشن بھی موجود ہے ہمارے پاس. ہم جو بھی ہمارے لیے فیسیلیٹیٹ ہو. وہ پی ٹی آئی نظریاتی والا بات نہ ہو جائے نا, ڈار صاحب کی طرح اچانک غائب ہو جائیں, پھر وہ آئیں کہیں میرا کوئی تعلق ہی نہیں. غائب ہو جائیں یا دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا میرے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کر دیے جائے, ہم کہتے ہیں ہو جائیں یا کر دیے جائیں, تو وہ کچھ بھی ہے وہ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ اینڈ کنسیڈ دا پوائنٹ. وہ ہے اس ملک میں ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. اچھا ایک اور چیز سر, یہ کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں, اوبیسلی الیکشن سے پہلے تو یہ نہیں ہوں گے, الیکشنز کے بعد ہی ہوں گے. آئی تھنک دیر از اے پاسبلٹی کہ الیکشن سے پہلے ہی ہوں گے. اچھا جی الیکشن سے پہلے. اچھا سر, بانی چیئرمین بار بار لندن پلان کا بھی ذکر کرتے ہیں, اور اب جب سزا ہوئی اس کے بعد بھی علیمہ خان صاحبہ نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بہت ساری اس طرح کی باتیں کی, تو کبھی آپ لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے شیئر کیا ہے کہ یہ لندن پلان آخر ہے کیا, اس کا اینڈ کیا ہے اس پلان کا؟ دیکھیں نا, ہر پلان ڈرامہ جو بھی ہو اس کا کوئی نہ کوئی اینڈنگ بھی تو ہوتی ہے. دیکھیں لنڈن پلان کی حقیقت وہی ہے جو کہ سائفر کی حقیقت ہے. آپ کو پتہ ہے سائفر کی حقیقت بھی ڈینائی کی گئی تھی. آپ کو کہا گیا تھا کہ جی وہ تو ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. پھر کہا گیا جی کہ یہ تو کنکاکٹ کیا گیا, بنایا گیا ہے, جعلی ہے یہ. پھر اس کے اوپر کیس شروع کر دیا گیا. سو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں سارا کچھ آیا ہونے کے باوجود بھی ڈینائی کرتے گئے تھے. لنڈن پلان کی بھی حقیقت بالکل ویسی ہے جیسی کہ ہے. یہ بڑی دیر سے چل رہا تھا سارا کچھ. اس میں ایک کانٹریکٹ ہویا ہوا ہے جس میں بیسک آبجیکٹو تھا کہ جی نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے. اب میں ان کے اس تقاضوں کے اوپر نہیں جا سکوں گا کیونکہ دیٹ ول پش می انٹو دی ڈینجرس ڈومین. سو آئی وانٹ ٹو دیٹ. وہ کیا ہے تو میں اس لیے آپ سے معافی کا خواستگار ہوں کہ نہیں جا سکتا. لیکن بہر صورت اس کے جو آبجیکٹوز تھے ان میں سے ایک آبجیکٹو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو واپس اقتدار میں لانا ہے. سو آپ دیکھیے پچھلے 3-4-5 مہینے 3 مہینے سے جب سے وہ یہاں آئے ہیں, عدالتیں, ایئرپورٹس کے اوپر سب ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں کہ جو ان کو ہم نے نئی نویلی دلہن دوبارہ سے بنا دینا ہے. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نئی نویلی دلہن بن چکی ہوئی ہیں. تو انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ وہ حجرائے واٹ ایور اس میں وہ جائیں گی اور اپنا اقتدار جو ہے وہ کنزومیٹ کریں گی. ٹھیک. اچھا سر, اس میں یہ ہے کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں آپ کے, انہوں نے, آپ نے کہا کہ حتمی طور پہ یہ کسی نہ کسی جماعت میں واقعی شامل ہوں گے یا پھر یہ آزاد حیثیت بھی برقرار رکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ کچھ دنوں کے اندر آپ نے حلف لینے کے بعد کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننا ہوتا ہے. تو اگر وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل نہ ہو تو وہ کوئی انڈیپینڈنٹ بھی اپنی حیثیت برقرار رکھ سکتے ہیں, یہ بھی کوئی آپشن ہے؟ اسٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فارمل اناؤنسمنٹ کرے گی الیکشن ریزلٹس کی. اس میں یوزلی ٹریڈیشنلی ہفتہ 10 دن 15 دن لگ جاتے ہیں, بلکہ زیادہ بھی لگتے ہیں. ان اناؤنسمنٹ, فارمل اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد جب یہ ڈکلیئر ہو جائیں گے ایز الیکٹڈ ٹو دا پارلیمنٹ, ان کے پاس 72 گھنٹے ہوں گے کہ انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانا ہے یا اپنا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ کہ اس وقت تک ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کر کے ہمیں سمبل واپس مل چکا ہو. یہ ایک پاسبلٹی ہے. ہمیں خوف ہے کہ وہ ہمیں الیکشن کمیشن نہیں دے گا, نہیں جائے گا, اس کو ڈیلے کریں گے. اس صورت میں ہمارے پاس 2 آپشنز موجود ہیں کہ ہم ان کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس جو ہے اس کو کہیں جی کہ آپ ابھی
اب برقرار رکھیں، کیونکہ وہ آپشن وہ ہمیشہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، وہ صرف پہلے 72 گھنٹوں میں نہیں بلکہ اس کے بعد بھی اگر کوئی انڈیپینڈنٹ جوائن کرنا چاہتا ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی کا تو اس کا لیگل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس کچھ اور پلیٹ فارم موجود ہیں، تو ہم ان پلیٹ فارم میں سے ایک پلیٹ فارم کو چوز کر کے اس میں سب کو شامل کر دیں، اور جو پارلیمنٹری کمیٹی بنے اس کو پھر وہ لوگ ڈومینیٹ کریں گے اور وہ ایک کائنڈ آف آور اون گورنمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس کو اچھا سر، ایک اور جو چیز بار بار سامنے آتی رہی کہ کمیونیکیشن گیپ ہے لیڈرشپ کے بیچ میں اور ورکرز کے بیچ میں، obviously فار obvious reasons، خان صاحب جیل میں ہیں، شاہ صاحب جیل میں ہیں، تو وہ ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ ایسا تو ہے، لیکن جماعت کے اندر بھی ہمیں اختلافات نظر آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے فرینکلی تھوڑے بہت اختلافات تو ہمیشہ ہر جگہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے پی ایم ایل این بھی ایسی سچویشن سے گزری ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ایسے اختلافات ہوئے ہیں، کچھ ہمارے میں یہ ہے کیونکہ خان صاحب نے ہمیں بھی بہت اویئرنیس دی ہوئی ہے تو اس لیے ہم بہت زیادہ بولتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں. میں شریفوں کو بھی جانتا ہوں، وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ بات کریں، ہم لوگ خان صاحب کو ساتھ ڈائریکٹلی ان کی موجودگی میں ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں، اور وہ اس کو ٹالریٹ بھی نہیں کرتے بلکہ اس کو انکریج کرتے ہیں سارا کچھ. تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر یہ جو اصل میں حقیقت یہ ہے وہ یہ ہے جی کہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں سے آج تک کسی ایک بندے کو بھی خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. میرے پاس کوئی تقریباً 6 یا 7 کورٹ کے آرڈرز پڑے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی رؤوف حسن کو ملنے دیا جائے. میں جب جیل اتھارٹی سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی آپ آ جائیے کل یا پرسوں، جب بھی وہ ٹائم دیتے ہیں ہم پہنچ جاتے ہیں. ہر دفعہ میں گیا ہوں گھنٹہ 2 3 4 گھنٹے انتظار کر کے بعد میں کہتے ہیں جی کہ سوری آپ کو نہیں ہم ملنے دے سکتے، تو وہ چلے جاتا ہوں، میں واپس آ جاتا ہوں. مل کون رہا ہے ان سے؟ 3 قسم کے لوگ مل رہے ہیں. ان کے لائرس مل رہے ہیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو جاتے ہیں. ان کی بیگم صاحبہ ونس اے ویک ان کو اجازت ہے ملنے کی، ادر دین دا فیکٹ کہ اگر کوئی کیس چل رہا ہو تو جس میں وہ بھی اکیوزڈ ہوں تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کی سسٹرز ہیں وہ بھی ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 ہفتے میں 1-2 دفعہ جا کے مل لیتی ہیں ان کو. اب یہ کمیونیکیشن کا جو پرابلم ہے انورٹڈ کامرس میں، وہ اب پولیٹیکل کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے. جو لائرس ہیں وہ پولیٹیکل کمیونیکیشن تو اتنی نہیں کر سکتے نا جتنی کہ ہم مطلب جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ. تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ یس کہ کبھی کچھ نہ کچھ ہمیں کچھ شاید کچھ تھوڑے بہت تضادات سامنے آ جاتے ہوں، لیکن اس میں ایک تاثر یہ بھی ہے نا کہ لائرس شاید چاہتے بھی نہیں ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جا کے ملے. میں اس تاثر کو نہیں ایگری کرتا اس کے ساتھ. نہیں، لائرس بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے پرانے لوگ ہیں، ILF کے ممبران رہے ہیں اور انہوں نے بڑی سیکریفائس کیا انہوں نے اس کے لیے. اور پہلی دفعہ ان کو ایک سرٹن کمپیریٹیولی لارجش سیگمنٹ مل رہا ہے سیٹوں کا، تو وہ آئیں گے. اور وہ ایک ہمارا پارٹ آف اسٹریٹجی بھی تھا کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ جی باقی تو ہم جیسے لوگوں کو تو یہ جب چاہیں اڑا سکتے ہیں، لیکن لائر کمیونٹی کے اوپر ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. سو ایک پارٹ آف اسٹریٹجی بھی تھا کہ جی لیگل کمیونٹی کو سامنے لایا جائے. گوہر صاحب بسائڈز ادر فیکٹرز، ادر کوالٹیز دیٹ ہی ہیز also is because of the fact that he's a lawyer, a leading lawyer of the country. So وہ ہمارا خیال تھا کہ وہ مطلب زیادہ بہتر طریقے سے الیکشن بھی لڑ سکیں گے اور مقابلہ بھی کر سکیں. رؤوف حسن صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب. نیازی صاحب بہت بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ سر، آلویز پلیئر. سر آج جو سائفر کیس میں فیصلہ آیا ہے، خان صاحب کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ انتہائی افسوسناک ہے، کربناک ہے، تکلیف دہ ہے. قطن جیسے میرٹ کیا ہیں، لیکن جب آپ کی فالنگ جو ہوتی ہے وہ عام پبلک میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک کثیر اس ملک کے لوگوں کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کا لگاؤ اقتباس سے وابستہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنی تکلیف میں آج تحریک انصاف کے کارکن ہوں گے میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں. آپ ماشاء اللہ جو ہے بڑے ایک ایکسپرٹ جو جرنلزم میں آپ کو اللہ نے بڑا ایک نیک دی ہے، ایک بڑی صلاحیتیں دی ہیں. پاکستان کی تاریخ آپ کی ہتھیلی پہ ہونی چاہیے. یہ پتہ نہیں اس طرح کا سرکس کب ختم ہوگا. یہ پچھلے 70 سال میں 12 دفعہ تو گنا سکتا ہوں کہ اس طرح کے واقعہ، اس میں کئی لیڈر بیچارے لقمہ اجل بن گئے،
کئی سیاست سے فارغ ہو گئے, کئی بہت ہی ایک تکلیف دہ حد تک انہوں نے جلاوطنیں گزاری, دن گزارے, لیکن آج پھر ہم 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے, بلکہ 0 پوائنٹ بھی کیا, یہ سارا ایک اس کے اوپر سوچ وچار ہو رہی ہے کہ پاکستان اگلا جب آئے گا رخ تو کیا اختیار کرے گا. یہ چھوٹے واقعات نہیں ہوتے کہ آپ ذوالفقار بھٹو صاحب, نواز شریف صاحبہ, بنظیر صاحبہ, اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ, خواجہ نظم الدین صاحب, آپ اس طریقے سے 56 کے آئین کو معطل کر دیں, اور یہ بہت بڑے واقعات ہیں. مجھے بس کسی کو کہتے ہیں نا کہ قصوروار کس کو ٹھہرائیں. اگر آپ عمران خان صاحب کے مخالف ہیں تو تکلیف آپ کو بھی کوئی کم نہیں ہوگی, کیونکہ یہ واقعہ جو ملک کی سیاست کو میں بھونچال لا سکتا ہے, یا لے آئے گا, یا لے آیا ہے, یا ٹھیک ہے. تو وہ اچھا سر, آپ نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہے کہ تکلیف کسی محدود کارنر تک محدود رہے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر دیگر سیاسی جماعتوں کو خوش ہونا چاہیے؟ جس طریقے کے بیانات آ رہے ہیں, غالباً جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ تو برملا یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ڈیزرو کرتے تھے, ان کو یہ سزا ملنی چاہیے. تو مخالفین کے لیے کیا یہ خوشی کا مقام ہے یا پھر تھوڑی سی پریشانی ہونی چاہیے انہیں؟ میں تو اطہر خود قومی مجرم ہوں. میں 24 سال کا تھا جب بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی. یہ بات کہتے ہی میرا جو ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی, کیونکہ میرے ذہن کے اندر جو ہمارے اندر جو زہر بھر جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف, اور پھر ہم کوئی بندہ پاکستان کے اندر اس کی شروعات نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو 2-3 واقعے بتاتا ہوں. میں نے خدا گواہ ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو میں اقتدار کے آنے کے 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد نعیم الحق کی طرف گیا. میں نے کہا ان کو اقتدار مل گیا ہے. میرے لیے, میرے اندر ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن مجھے پاکستان میں دلچسپی ہے. انہیں کہیں کہ یہ مسلم نون کو اور پیپلز پارٹی کو تلنے نہ دیں. بے شک سامنے اپوزیشن بھی رکھیں, جیسے مسلم نون اور پیپلز پارٹی آج کل دو پیچ کر رہے ہیں, لیکن ان کو اگر ان کو انہوں نے ختم کر دیا تو عمران خان صاحب ان کے لیے تارنے والا بن جائیں گے. اس کے بعد سیف اللہ نیازی, وہ تو زندہ ہے, نعیم الحق تو اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کے پاس گیا, موجود ہے کہ جب وہ چیف آرگنائزر بنے. میں نے کہا دیکھو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن میرا پیغام عمران خان صاحب کا خدا کے واسطے پہنچاؤ, یہ بہت خطرناک کھیل ہے. کندھا بھی تو سیاستدان دیتے ہیں نا, ایک طرف تو ہم بلیم نہیں ڈال سکتے. ابھی تو نواز شریف دیکھ لیں اتفاق ہے کہ وہ بچ گئے ہیں. وہ صرف تالیاں تو بجا رہے ہوں گے, چیئر لیڈر تو بنی ہوں گے, جو تکلیف دہ بات ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے 20 اکتوبر 2020 کو تقریر کی تھی گجرانوالہ میں. یقین جانو کہ یہ تقریر تحریک انصاف والوں کو ایک دفعہ ضرور سننی چاہیے تھی, تب بھی اور اب بھی. میں نے تب بھی نے کہا, تو انہوں نے کہا جی ہماری عمران خان صاحب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ وہ تھا جو پی ڈی ایم عمران خان کے خلاف تحریک چلا رہی تھی, اور نواز شریف صاحب نے قطع نظر اس تقریر نے اس جلسے کو کہ کیا اس تحریک کو سبوٹیج کر دیا تھا, کیونکہ وہ تقریر وہ بڑی لچھل تھی. انہوں نے کہا میری عمران خان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, میرے معاملات میں اس کو کوئی قصور نہیں ہے. جناب باجوہ صاحب میری شکایات آپ سے ہے, جناب فیض امین صاحب آپ نے میرے خلاف یہ کام کیا ہے. وہ کبھی یقین آنے, وہ تقریر جو پابندی تھی, ان کی زبان بندی تھی ہر جگہ پہ, کبھی انہوں نے کہا کہ دیکھ لی. اب بندہ کیا کہے کہ آپ کے بندہ جو ہے وہ آپ کو اتنا مارجن دے رہا ہے, اس سے پہلے کبھی نام نہیں لیا, بعد میں نام نہیں لیے. اب ہم اتنے سادہ ہیں کہ آپ عثمان 2 باتیں میں جیسے کہنے دیں کہ شاید اب کے آگے سبق سیکھیں ہم, کہ عثمان ڈار صاحب کے گھر میں لوگ جاتے ہیں, ظاہر ہے خواجہ آصف نہیں گئے تو کیا فائدہ آپ خواجہ آصف کو گالیاں دے کے, سیاسی فائدہ تو ہو سکتا ہے. میں یہ کسی کی ہمدردی یا کسی کی دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں عثمان ڈار اور عمر ڈار صاحب, بہت مجھے اچھے لگتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سارا عمران خان صاحب جیل سے کہہ رہے ہیں کہ بھگوڑے وہ, بھائی میں نے ان کو 100 دفعہ کہا خدا کے واسطے اس عمران خان صاحب کو سامنے بٹھا کے کہا ہے, جب میرے اور اس کے درمیان میں ہوا نہیں گزر سکتی تھی, کہ عمران خان دشمن کے اندر بتاؤ یا نہ بتاؤ علیحدہ پہچانو. سندھو کہہ رہے ہیں کہ نو یور اینیمی اینڈ نو یور سیلف.
ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو فیصلہ اب آ گیا خان صاحب ہو گئی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی سیاست پہ بڑا ڈینٹ پڑے گا آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں اب ووٹر یہ سوچے گا جناب کہ ان کو تو سزا ہو گئی، ہم نے ان کو ووٹ نہیں ڈالنا؟ میرا خیال ہے کہ مجھے بدقسمتی سے مجھے جانتے ہوئے کہ آج تحریک انصاف کے بارے میں کوئی آپ غلط بات کوئی شکیول قلبی ہے، یہ شکاوت ہے کہ میں، کیونکہ وہ آج تکلیف میں ہے. لیکن میں حقیقت بتا دوں کہ تحریک انصاف بڑے ہی خوبصورت طریقے سے قصب کمال کے ساتھ انہوں نے اس کو ختم کر دیا. میں یہ بات سال سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو کہہ کے بھیجا تھا، اپنے ٹی وی پروگرام میں کالم میں لکھ چکا ہوں کہ یہ تحریک انصاف جو ہے اگلے الیکشن میں نہیں ہوگی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کریں گے، بین لگائیں گے، کورٹس بھی موجود ہیں. تحریک انصاف نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. آج تحریک انصاف کی جو لوگ حفاظت کر رہے ہیں، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. یہ اس سے زیادہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا ہوں، مجھ سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں اور یو نو بیٹر دین پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. یہ بھٹو صاحب نے جب کہا if I'm hanged اور last 323 days of ذوالفقار علی بھٹو کرنل رفیع الدین صاحب کی کتاب، تو اس میں اسے یہی کہا تھا کہ کرنل میرے ساتھ سوائے نصرت بھٹو کے اور بے نظیر کے کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ پڑھے آپ کی. اور میں نے یہ کتاب بعد میں سر عمران کے تناظر میں دوبارہ یہ کتابیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دیا گیا، یہ صرف اس الیکشن تک محدود ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی مستقبل نہیں ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف کا؟ یار یہ بہت ہی آپ نے مشکل سوال پوچھا ہے اور بڑے کمپلیکس، بڑی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جو ہے میں کو بتانا بھی چاہوں تو پتہ نہیں قابلیت بھی ہے یا نہیں ہے، جو چاہے میں سمجھتا بھی ہوں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا، میں نے ایک بات کہی تھی کہ جی ایک کالم لکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ آیا انہوں نے پاکستان میں اپنی جو سیاست ہے جو کہ بہت مقبول سیاست ہے وہ اس کو استعمال میں لائیں گے یا اس کو آگے اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے، یا وہ اپنی کسی جو سادگی یا نادانی یا جو تدبیر کی کمی کی وجہ سے وہ اس کو ضائع کر بیٹھیں گے. یہ فیصلہ ان کا کرنا ہے. اب انہوں نے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، یہ فیصلے عمران خان صاحب کے ہاتھ. ٹھیک ہے. اچھا سر، آج کے فیصلے کا نون لیگ کو زیادہ فائدہ ہوگا یا پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوگا آنے والے الیکشن کے تناظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں؟ میرا خیال ہے جی آنے والے الیکشن تو چاہے پیپلز پارٹی حکومت بنا لے یا نون لیگ بنا لے، وہ تو تسلسل ہوگی انوار الحق کاکڑ صاحب کی حکومت کا. اور یہ بات میری آپ لکھ لیں، اور جو کوئی بندہ خاتمے میں نہیں لاتا، آپ ہی نہیں لائیں گے، آپ جو ویسے ہی مجھے بہت میرے پہ روپ ڈالتے رہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اقتدار نہیں لیں گے 8 فروری کو. یہ میرا اپنا ذاتی، میں نے ان کی خدا یقیناً ان کی صرف باڈی لینگویج بھی کہہ رہا ہوں اور 100% غلط ہوں گا. میں نہ میرے پاس کرسٹل بول ہے نہ میں ذائقے نکال سکتا ہوں. جو کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ پر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اقتدار نہیں لیں گے؟ نہیں لیں گے، بالکل نہیں لیں گے. اور کیوں؟ کیا ان کو بڑا اور یہی ایک بات ہے جو کہ ایک کنسولیشن ہے جو مشکلات پاکستان کی بڑھائے گی، کیونکہ اتنے بڑے لیڈر عمران خان صاحب ایک بڑے سائزبل لیڈر ہے. اب ان کو آپ ایلیمینیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد نمبر 2 جو ہے شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب یا فضل الرحمان صاحب نہیں ہے، پھر نواز شریف صاحب ہی ہیں کہ جو سین کے اوپر کوئی ایک سائز کے لیڈر ہیں. اگر وہ نہیں لیتے تو پھر ملک کو کیسے سنبھلے گا، اس کی سیاست کون کرے گا، کیسے چلے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ ایک سیاسی خلا پیدا ہونے جا رہا ہے، ویکیوم پیدا ہونے جا رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بالکل ویکیوم میں پیدا اس لحاظ سے نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی کوئی اپنے ہو، کہ اگر ایک ایسی حکومت بنے جس میں مسلم نون بھی ہو، جس میں بلاول بھی ہو اور جس میں گوہر علی خان بھی ہو، اس میں سر اس میں انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی ہو سکتے ہیں. جب گوہر علی خان جیسے اور شہباز شریف جیسے اور بلاول بھٹو صاحب جیسے جب قومی رہنما آ جائیں گے تو پھر انوار کاکڑ صاحب کی تو ضرورت نہیں رہے گی نا. ٹھیک. اچھا سر، یہ جو میاں صاحب کا اقتدار نہ لینے والی بات ہے، کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ
گراؤنڈ پہ اس طرح بیانیاں نہیں بنا سکتے جس طرح وہ کہتے تھے نا کہ مقبولیت ہوگی، میاں صاحب آئیں گے تو عوام باہر نکلے گی، کہیں نہ کہیں کوئی کمی لگتی ہے. آپ اس سے ایگری کریں گے؟ نہیں، میں پتہ نہیں آپ مجھ سے ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب نے میری توقع سے زیادہ رسپانس لیا ہے. میں تو ایک بڑے کہتا تھا کہ ارریلیونٹ ہے، اس میں نون کے لوگ بڑے غصے میں آ جاتے تھے. آپ کے سامنے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جی اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان ہے تو میاں صاحب یا کوئی بڑا سیاست دان وہ اس وقت کاؤنٹ میں نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا غیر مقبول ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم نون کا جو ورکر ہے وہ بالکل ایک جو مارچ 2018 کے بعد سے جو سیاست سٹارٹ تھا اس کو ایک ہنگر تھی، وہ میاں صاحب نے آ کے پیدا کی ہے. اور آپ نے یہ دیکھو جو بلوم برگ کے یہ سروے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ویٹیج دے دیں، جیسے ہم پہلے عمران خان صاحب کے حق میں سروے کو اسی طرح دیتے رہے کہ جی، اور ہم نے انہی کے اوپر ہی کہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بھرپور طاقتور سیاست کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو وہاں سے تو رسپانس مل گیا ہے. اور ان کو جو دو باتیں ہوگی اگر مجھے آپ اجازت دیں، جو اگر اس اینگل سے پوچھ رہے ہیں، ٹاپک ہمارا آج نواز شریف صاحب نہیں ہے. ایک یہ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی طور بھی اب نواز شریف صاحب کو 100 سیٹ سے زیادہ نہیں لینے دے گی. عمران خان صاحب کو 114 دے کے وہ پریشان ہو رہے ہوں گے. ان کا خیال تھا 10-15 اور کام ہوتی تو شاید اور بہتر ہوتے. نواز شریف صاحب آج تک جتنی حکومتیں بنائی ہیں انہوں نے بہت بڑی اکثریت کے ساتھ حکومت بنائی ہے، کبھی کسی کا کولیشن نہیں بنائی. تو نواز شریف صاحب کو آیا وہ حکومت جو ہے نواز شریف صاحب کے سامنے جب آئے گی جس میں ان کو 30-40 تحریک انصاف کے آزاد جو کہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں گے یا کوئی اور اس طرح کا، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ نواز شریف صاحب جو ہے اپنی سیاست کو اس طرح اختتام کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان کے اندر ایک میچورٹی میں نے دیکھا سیاست میں ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کر رہے ہیں رہنما استحکام پاکستان پارٹی محمود مولوی صاحب. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا سر، آج سائفر کے کیس میں فیصلہ بھی آ گیا. یہ سائفر اس دور میں آیا تھا جب آپ بھی اقتدار میں تھے، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے. کیا اس وقت آپ کی جماعت کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ مسئلہ آگے جا کے اتنا بڑا بن جائے گا؟ دیکھیں، اس چیز کا اندازہ کسی کو نہیں تھا، اور یہ اس وقت جو ہے نا پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے کیا گیا تھا، اور اس کے ریپریکشنز کا کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے نقصانات کتنے ہوئیں گے اور ملک کو کتنا نقصان ہوگا. اس وقت جو دیکھیں پولیٹیکل مائلیج کے لیے یہ کیا گیا اور پولیٹیکل مائلیج ملی بھی. اس کی وجہ دیکھیں نا، ہمارے یہاں عوام کے مائنڈ میں یہ ڈالا گیا ہے کہ جی امریکہ کے خلاف جو بھی نعرہ لگائے گا وہ جو ہے بڑا کامیاب ہوگا. تو وہ نعرہ لگا دیا گیا تھا امریکہ کے خلاف اور یہ سائفر کے، اور اس کے کچھ ہی دن بعد میں آپ کو بتا دوں باقاعدہ میٹنگ ہوئی تھی پارٹی میں، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ جی امریکنز کے اگینسٹ نہیں بولنا ہے اور ہم کو سائفر کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے. تو دیکھیں وہ اس کی وجہ کے بعد میں ریئلائز ہوا کہ دیکھیں جی ہم زیادہ باہر نکل گئے. اب جو ہوا ہے، یہ جو فیصلہ آیا ہے، میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک چیز ہے کہ یہ فیصلہ دیکھیں نا، لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ جی یہ فیصلہ ایسے آئے گا کہ جی پھانسی ہو جائے گی اور اس کی سزا ہوگی، اور لوگوں کو بڑا ہائپ کریٹ کیا گیا تھا. چاہ رہے تھے کہ جی دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں، اب یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ میرے خیال سے دیکھیں اگر ہم عدالتیں جو ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ اور جو چیزیں دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ ہیں اس کے اوپر تو دیکھیں جو ہے ججمنٹ ہونا چاہیے، اور جو ہے ججمنٹ ہوا ہے. میں کہوں گا دیکھیں ان کے وکیل بھی تھے، عدالتوں کا احترام کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ دیکھیں اس میں جو ہے فیصلہ اس وقت جو ہوا ہے، جو توشہ خانہ کا کیس، وہ جو کیسز تھے وہ جو ہے اس کے اوپر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بنتا نہیں ہے، اور جی خواہ میں اوپن بات کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا ویو ہے. ٹھیک ہے، مگر سائفر کیس واز اے ویری اسٹرانگ کیس.
ٹھیک اور ہے اس کے اوپر جو بنا ہے میرے خیال سے جو ہے اس پہ میں عدلیہ کے ساتھ دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، اوبیسلی یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس پہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے ان کے بیانات بدلتے رہے. جب آپ لوگ سائفر کی بات، جب آپ کی حکومت جو ہے سائفر کی بات کرتی تھی اس وقت جو ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، نہ ایسا کوئی خط آیا نہ کوئی ایسا سائفر آیا. اب جو ہے ان کا ویو کمپلیٹلی چینج ہو گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ دیکھیں یہ بڑا نقصان ہوا. آپ بھی ان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ جی بڑا نقصان پہنچایا آپ کی حکومت نے، آپ کے وزیر اعظم نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں نقصان تو پہنچا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امریکہ جیسے پاورفل ملک کے ساتھ خواہ مخواہ میں ان کو جو ہے لڑائی جھگڑا کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے ہم اپنے تعلقات خراب کرنا، یہ ملک کے لیے تو نقصان دہ ہے. اس میں تو میرے خیال سے کوئی آدمی ڈس ایگری نہیں کرے گا. دیکھیں نا، اور وہ بھی صرف پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے. دیکھیں پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اگر میں کسی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کروں تو یہ تو میں پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب تھوڑی سی ذرا مقامی سیاست کی بھی بات کر لیتے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کو سندھ میں مشکلات کا سامنا تو نہیں ہے؟ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی کچھ کشیدگی وغیرہ ہوئی. آپ لوگوں کی گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ دیکھیں اللہ کا بڑا کرم ہے، اب تک جو ہے ہمیں جو ہے کسی کشیدگی کا کوئی پرابلم نہیں ہوا، نہ پیپلز پارٹی سے ہوا نہ ایم کیو ایم سے ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے بیسیکلی اپنے کیمپین کر رہے ہیں، ہم کسی کے اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی نے اپنے جھنڈے لگائے ہم اپنے جھنڈے لگائے. ہونا بھی یہی چاہیے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو برداشت کریں اور جو عوام جس کو ووٹ دے اس کو ایکسیپٹ کرے. ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو دیکھیں نا یہ جو ہے ملک کے لیے بھی نقصان. اور آپ مجھے بتائیں نا، ایک جوان آدمی جو ہے جاں بحق جو ہو گیا، اس کی فیملیز کا آپ یہ دیکھیں ان کے کیا گزر رہی ہے. یہ سیاست کا مطلب تو نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم جو ہے اس نیش پہ پہنچاتے. ایک جاں بحق ہو گئے ہیں، ایک سے دو لوگ بہت برے زخمی ہیں. تو میرے خیال سے برداشت کا مادہ ہم سب میں آنا چاہیے اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے ہم یہ پولیٹیکل جو ہفتہ رہ گیا ہے اس کو نکالیں اور الیکشن کا انتظام. اچھا سر، آپ نے کہا کہ ایک ہفتہ رہ گیا الیکشنز میں، آپ کافی دنوں سے کمپین وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کی جماعت ایک نئی جماعت ہے. یہاں پہ اکثر کہا جاتا ہے پرانی جماعتوں نے عوام کو مایوس کیا، تو آپ کی جماعت جب گراؤنڈ پہ آئی تو عوام سے کیا فیڈ بیک آیا اب تک آپ کو؟ دیکھیں میرے پاس جو، کیونکہ میں نے خود کیمپین کیا اور کافی لوگ اور بھی کر رہے ہیں، میرے پاس سے تو جو ہے کوئی نیگیٹو امپیکٹ تو کہیں نہیں آیا. جو کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، وہ نہیں آیا. اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی میں بڑے اوپنلی کہوں گا، کچھ جگہوں پہ پازیٹیو آیا، کچھ جگہوں پہ لوگوں کا آج بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ جی پرانی جماعتوں کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے لیے ہمیں کہتے رہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، کچھ کہتے رہے ایم کیو ایم کو، کچھ کہتے رہے ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو دیں گے. تو ہمیں کوئی برا نہیں لگا. دیکھیں اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے. اگر کسی نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے وہ پی ٹی آئی کو دے، کسی نے ایم کیو ایم کو دینا ہے وہ ایم کیو ایم کو دے، کسی نے جو ہے پیپلز پارٹی کو دے. بالکل سر، لوگ تو اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے، کوئی پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا، کوئی ایم کیو ایم کو ووٹ دے گا، کوئی آزاد لوگوں کو ووٹ دیں گے. اب جو سندھ میں آزاد لوگ ہیں جو آپ کی سابقہ پارٹی سے جن کا تعلق ہے، کیا ان سے بھی آپ کے رابطے ہیں؟ کوئی آزاد جیت کے آپ کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے سندھ میں؟ جی دیکھیں میرے کافی لوگوں سے رابطے ہیں اور پنجاب میں سندھ میں بھی رابطے ہیں، اور یہ بہت ممکن ہے کہ جو آزاد جیتیں گے ان میں سے بہت سے لوگ دوسرے پارٹیز کو جوائن کریں گے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ لوگوں کو جواب دیں کہ لوگوں کے کام حلقوں میں کام ہو، لوگوں کے ایشوز کو سالو کریں. دیکھیں یہی غلطی جو ہم حکومت میں رہ کے ہم نے جو حکومت میں ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھتے تو کوئی چیز دیکھیں پولیٹیکل ایک سینیریو چلنا چاہیے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کے علاقے میں کام ہو، لوگوں کو ملے، لوگ مہنگائی میں مر گئے. صرف جو ہے ہم تنقید برائے تنقید نہ کریں، یا جس کو آپ کہیں گے جی ہم روڈوں پہ بیٹھیں گے
اور اگینسٹ جائیں گے. دیکھیں جو بھی حکومت بنائے, چاہے میں کہوں گا پیپلز پارٹی بنائے, چاہے PMLN بنائے, تو جو ہے انڈیپینڈنٹس جو ہے ان کے ساتھ بہت سے انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ ملیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے لوگوں کو جواب دہ ہے اور اپنے لوگوں کے کام حلقوں میں اور ایشوز کو سالو کرنا ہے, اس ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ ملک سے محبت کرتے ہیں, وہ چاہیں گے کہ ملک کو اس بحران سے نکالیں. اچھا سر, سندھ کی حد تک کیا آپ کی جماعت جو سندھ میں جس کی بھی حکومت بنتی ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کو آفر کی گئی کہ آپ بھی اس کولیشن کا حصہ بنیں تو آپ اس میں, آپ کی جماعت نے کوئی فیصلہ کیا اس حوالے سے؟ جی بالکل, میں کہوں گا کہ IPP جو ہے جو ان کے ساتھ کیوں نہیں شامل ہوگی. دیکھیں ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ساری پارٹیاں, میں آپ کو آج پھر بتا دوں, مل کے اللہ نے چاہا تو ملک جو اس بحران میں ہے اس سے نکالیں گے. مہنگائی کو جو ہے کنٹرول میں لے کے آئیں گے, اس کو کم کریں گے. لوگوں کو روزگار چاہیے. دیکھیں نا, لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ جی فلانا آدمی لیڈر. دیکھیں لیڈر بالکل بہت سارے, مگر آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کے گھروں پہ فاقے ہو رہے ہیں, مہنگائی جو ہے ان کی کمر توڑ رہی ہے, اور ہم جو ہے ان کو کہیں گے نہیں جی ہم تو روڈ پہ آئیں گے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو قربان کرنا, یہ تو میرے خیال سے کہیں کا انصاف نہیں ہے. محمود مولوی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا, کل آپ سے دوبارہ اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.